बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेटा टॉपिक पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान के मुतल्लिक़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी बसीरत कि क़याम पाकिस्तान के बाद मुश्किलात से घिरे हुए पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी सियासी बसीरत और मामला फ़हमी और दूर अंदेशी के तहत जो है वो कैसे मसाइल पर काबू पा लिया। तो हम बेटा 5 पॉइंट इसके जो थे वो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। छठा पॉइंट इसका है खारजा पॉलिसी के रहनुमा असूल। सबसे पहले हम बेटा इस चीज़ को देखेंगे कि खारजा पॉलिसी कहते किस में है। खारजा पॉलिसी बेटा बुनियादी तौर पर दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने का नाम है। एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके तहत दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं वो कायम किए जाते हैं, किन बुनियादों पर कायम किए जाते हैं, किन खतूत पर ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार किए जाते हैं। इसको बेटा खारजा पॉलिसी का नाम दिया जाता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान बनने के बाद ये वाज़े कर दिया था कि तमाम ममालिक के साथ जो ताल्लुकात होंगे वो बराबरी की बुनियाद पर जो है वो इस्तवार किए जाएंगे। हम किसी मुल्क से इमदाद के तौर पर जो है वो ताल्लुकात इस्तवार नहीं करेंगे। जी फ़लाँ मुल्क से हमने इमदाद लेनी है तो जो है उस मुल्क के साथ जो है इसलिए ताल्लुकात इस्तवार कर लिए जाएँ कि वो हमें इमदाद देता रहे, और जो है तमाम ममालिक और अक़वाम के साथ बराबरी की बुनियाद पर जो है वो ताल्लुकात इस्तवार किए जाएंगे। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की खारजा पॉलिसी के अहम जो था असूल था। खारजा पॉलिसी के हवाले से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने क्या क्या इक़दामात किए। सबसे पहले बेटा उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ ममालिक में सफारत खाने कायम किए। सफारत खानों का क़याम, सफारत खाने बेटा क्या होते हैं, जब दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जाते हैं तो उस मुल्क में एक सफारत खाना कायम किया जाता है। ये एक किस्म का दफ्तर कह लें वो होता है। सफारत खाने का मकसद क्या होता है कि उस मुल्क में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके हकूक़ की हिफाजत की जाए, उनके साथ कांटेक्ट रहा जाए, उनके साथ कांटेक्ट रखा जाए, उनके मसाइल का जो है वो हल किया जाए, उनकी तामीर और तरक्की के लिए जो है वो उनकी मदद की जाए, और उनकी बेहतरी और फलाह के लिए उस मुल्क में जिस मुल्क में वो रहते हैं उसकी गवर्नमेंट के साथ जो है वो राब्ता रखा जाए। तो बेटा पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले हमें जिस मुल्क ने तस्लीम किया था वो था ईरान। ईरान ने जो है वो सबसे पहले हमें तस्लीम किया था, और ईरान के बाद जो दीगर ममालिक थे जो है उन्होंने हमें तस्लीम किया। तो सबसे पहले जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की हिदायत पर जिन जिन ममालिक ने पाकिस्तान को तस्लीम किया था वहाँ पर सफारत खाने खोले गए, और सफारत खाने खोले जाने के बाद उनमें सफारतकार जो थे वो तयनात किए गए, और सफारत खानों खोलने के बाद जो सफारतकार उसमें तयनात किए जाते थे उनको ये तलकीन की जाती थी कि वो उस मुल्क में रहते हुए क्या करें कि सियासी, मुआशी, माशरती, फ़ौजी और तिजारती शोबों में जो है कौमी मकासद के हसूल के लिए कोशिशें करते रहें। उसके बाद जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बेटा क्या किया, सफारतकारों को ये तलकीन की कि वो उन ममालिक में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनकी हकूक़ की हिफाजत के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करते रहें, और उनकी जान और माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो कोशिशें करते रहें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बेटा थोड़े ही अरसे में खारजा अमूर में पाकिस्तान को जो है वो मुतारिफ करवा दिया था। उसके बाद बेटा अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत हासिल की। बेटा पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो रुकनियत हासिल की थी वो 30 सितंबर 1947 में जो है वो की थी, और ये एक बेटा अहम MCQs है, आपने इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। अक़वाम मुत्तहिदा ये बेटा यूनाइटेड नेशंस हैं। ये जो इदारा था ये इदारा
جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد جو تھا یہ وجود میں آیا، اور اس ادارے کا مقصد کیا تھا کہ دنیا سے جنگ کا خاتمہ، ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کا خاتمہ، اور دنیا میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ تو بیٹا پاکستان کے خارجہ پالیسی کے بھی کچھ ایسے ہی اصول تھے۔ تو جو ہے قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان جو تھا وہ 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پاکستان دنیا میں امن و آشتی کے لیے اپنا جو مثبت کردار ہے وہ نبھاتا رہے گا، اور اقوام متحدہ کے جو فیصلے ہیں ان پر جو ہے وہ عمل درآمد بھی کرتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کا مقصد بیٹا کیا تھا؟ میں نے ابھی بتایا کہ دنیا میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ تو پاکستان نے بیٹا جو ہے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کیا۔ وہ ممالک جن پر کوئی ملک جو ہے وہ قبضہ جما کے رکھا ہوا تھا، جہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ بنیادی حقوق نہیں مل پا رہے تھے، پاکستان نے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ اور ہاں ایک بات آپ کو بتاتا جانوں کہ ایک ایسا اسلامی ملک بھی تھا جو کہ اقوام متحدہ کی رکنیت میں پاکستان کے لیے رکاوٹ تھا، اور وہ ملک تھا افغانستان، جو کہ ہمارا مغرب کی سائڈ پر ہمسایہ ملک ہے۔ جب پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کے لیے ووٹنگ جاری تھی تو یہ واحد اسلامی ملک تھا جس نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ تو پاکستان جب اقوام متحدہ کا رکن بنا تو یہ عہد کیا گیا کہ پاکستان بیٹا کیا کرے گا؟ دنیا میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان دنیا میں جنگوں کا مخالف تھا، کیونکہ جو مسلمان لیڈران تھے وہ جنگ عظیم دوم میں دنیا کے حالات دیکھ چکے تھے کہ کیسے جو ہے وہ جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کو ایٹم بم کے ذریعے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا گیا، صف ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور جب پاکستان بیٹا اقوام متحدہ کا رکن بنا تو جو اسلامی ممالک تھے انہوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، اور ایک تو جو ہے انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، دوسرا وہ اس بات کی امید پاکستان سے جو ہے وہ لگائے بیٹھے تھے کہ پاکستان جو ہوگا وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے اہم کردار ادا کرے گا، اور پاکستان نے ایسا کیا۔ عالمی دنیا میں جتنے بھی مسائل تھے ان کے حل کے لیے پاکستان جو ہے وہ شروع دن سے ہی اقوام متحدہ میں آواز اٹھاتا رہا ہے۔ اسلامی ممالک نے پاکستان کی تشکیل کا بڑے جوش و خروش سے خیر مقدم کیا، خوشیاں منائی گئی، اور یہ امید ظاہر کی کہ پاکستان اسلامی دنیا کی خوشحالی کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتا رہے گا۔ اس کے بعد بیٹا مسلم ریاستوں سے تعلقات، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ تمام ممالک کے ساتھ برابری کے تعلقات استوار کیے جائیں، اور خصوصاً طور پر جو ہے مسلم ریاستوں کے ساتھ، مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ بنیادوں پر تعلقات استوار کیے جائیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں، مسلم ریاستوں کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا جائے، اور جو ہے ان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا جائے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ اصول قرار پایا کہ اسلامی ممالک کے ساتھ خصوصی تعلقات استوار کیے جائیں گے، اور یہ بھی عہد کیا گیا کہ پاکستان اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر جتنے بھی مسلم امہ کو مسائل ہیں، درپیش مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے جو ہے وہ لاہ عمل جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ مشورے کیے جائیں گے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ حل تلاش کیے جائیں گے۔ ویسے بھی پاکستان جب قائم ہوا تو جو عالمی دنیا تھی، جو خاص طور پر جو اسلامی ممالک تھے جو ہے اس میں ان کو تقویت ملی، حوصلہ ملا، اور جو ہے دنیا کا سامنا اور ظالم اور جابر کا سامنا نہ کرنے کا حوصلہ ملا۔ قیام پاکستان سے جو ہے جو اسلامی ممالک تھے ان کو ایک سپورٹ ملی، اور پاکستان جو تھا وہ اسلام کا قلعہ ثابت ہوا۔ اور پاکستان نے بھی بیٹا کیا کیا، یہ ثابت کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ممالک
کی امیدوں پر پورا اترے گا، ان کی تمام جو توقعات ہیں ان پر پورا اترے گا، اور پاکستان نے ہر فورم پر جو ہے وہ اسلامی ممالک کا ساتھ دیا۔ بھارت کے ساتھ تعلقات، بیٹا جب پاکستان قائم ہوا تو ہم نے سیکنڈ چیپٹر کے سٹارٹ میں یہ پڑھا تھا کہ کانگریس جو تھی وہ رضامند تو ہو گئے، ہندو لیڈران رضامند تو ہو گئے پاکستان بنانے میں، لیکن پس پردہ وہ اس منصوبے پر عمل پیرا تھے کہ ایک ایسا ٹوٹا پھوٹا اور کٹا پھٹا پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کیا جائے گا، جو چند ہی عرصے بعد ہندوستان میں شامل ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ پاکستان میں مسائل پیدا جو ہے وہ کیے گئے۔ بھارت نے پاکستان کو زیر کرنے کے لیے ابتدا سے ہی جو ہے وہ مشکلات پیدا کر دیں، جن میں جو ہے وہ پانی کا مسئلہ، مہاجرین کی آبادکاری، مختلف ریاستوں کا جو ہے وہ تنازع، پانی پر غاصبانہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ پاکستان کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی۔ بھارت پاکستان کے وجود کا سرے سے ہی جو تھا وہ انکاری تھا، مخالف تھا۔ ایسے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی جو مقصد تھا وہ مقصد یہی تھا کہ جو بھارتی عزائم ہیں ان کو ناکام بنایا جائے۔ کشمیری عوام نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی تو پاکستان نے اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، سفارتی طور پر اور فوجی طور پر ان کی حمایت جاری رکھی، حتیٰ کہ کشمیری مجاہدین نے اپنا بہت سا جو علاقہ تھا وہ آزاد کروا لیا، جو کہ بعد میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کہلایا۔ بھارت کو جب کشمیر جاتا دکھائی دیا اپنے ہاتھ سے تو وہ جو ہے اقوام متحدہ چلا گیا، اور اقوام متحدہ جا کر جو ہے وہ جھوٹا ایک مقدمہ دائر کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر پر جو ہے وہ زبردستی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اقوام متحدہ نے بیٹا کیا کیا کہ مسائل کو دیکھنے کے لیے ایک وفد بھیجا، اور وفد نے جو رپورٹ تیار کی وہ رپورٹ یہ تیار کی کہ کشمیری عوام جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کیا کیا کہ کشمیر میں استصواب رائے کروانے کا اعلان کیا۔ پہل تو جو انڈیا تھا وہ اس استصواب رائے کو مان گیا، لیکن بعد میں جب اس نے یہ دیکھا کہ استصواب رائے سے کشمیری عوام پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے تو وہ اس بات سے بھی مکر گیا۔ بھارت نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی نے اس کے تمام عزائم جو تھے وہ ناکام بنا دیے۔ خارجہ امور میں پاکستان کی ابتدائی کامیابیوں اور بھارت کی جانب سے جارحانہ اقدامات کا ناکام ہونا بنیادی طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کی بدولت ہی تھا۔ اور اس کے بعد بیٹا قیام پاکستان کے قیام کے متعلق قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کا جو 7واں پوائنٹ ہے وہ ہے کہ طلباء کو نصیحت۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ نئی نسل کی افادیت سے آگاہ تھے، وہ انہیں پاکستان کے مستقبل کا معمار جو تھے وہ قرار دے رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے طلباء کو بیٹا کیا کیا، نصیحت کی کہ وہ اپنی تمام تر جو توجہ ہے وہ تعلیم کی طرف مرکوز کریں، سیاست سے دور رہیں، اور سب سے پہلے وہ تعلیم حاصل کر لیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ سیاست میں آئیں۔ اس کے بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے 27 نومبر 1947 کو جو ہے آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس سے خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے جو ہے قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کو اپنے طلباء پر فخر ہے جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے اور قوم کی توقعات پر پورا اترے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ طلباء جو ہیں وہ ہمارے قوم کا مستقبل ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریروں میں طلباء کے حوصلوں کو ابھارا۔ قائد اعظم نے ہمیشہ طلباء کو سیاست سے دور رہنے کا کہا، اور اپنی تمام تر جو توجہ ہے وہ جو ہے تعلیم پر مرکوز کرنے پر زور دیا۔ اور جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ طلباء کے کردار کو بھی سراہا کہ کیسے تحریک آزادی میں جو طلباء تھے وہ پیش تھے، اور
طلباء کی جو ہے وہ کوششوں کے پیش نظر جو عام مسلم لیگ کے عوام تھے یا مسلمان عوام تھے وہ آگے آئے، انہوں نے طلباء کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کوششیں کی، چلے اور جو ہے وہ پاکستان حاصل ہو گیا۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر۔ کوئی بھی لیکچر جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے یا کوئی چیز جو ہے وہ سمجھ نہ آئے، کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ بیٹا گروپ میں ڈسکس کر سکتے ہیں یا جو ہے مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔